الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، گزشتہ جمعہ کے نشست کے اندر بے حیائی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم نے سماعت کی۔ آج کی جمعہ کی نشست میں اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ سنیں گے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے ہمارے قرآن نے حیا اور پردے کا کس انداز کے اندر درس دیا ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت کو کس قدر باحیا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ ان مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ یہ جو پردے کا نصاب ہے، حیا کا عنوان ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، بے ایمان عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن خطاب بھی انہی عورتوں کو کر رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور جنہوں نے ایمان کی دولت کو قبول کیا ہے۔ اور مغرب کی وہ بے حیا عورتیں جن کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کافرہ عورتیں ہیں، ان سے اس بات کا تقاضا نہیں ہے، ان سے ایمان کا تقاضا ہے۔ پہلے وہ ایمان قبول کریں گی، اس کے بعد یہ مذہب کے ضابطے اور اصول ان پر لاگو ہوں گے۔ یہ تقاضا جو قرآن کر رہا ہے ان عورتوں سے کر رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی اور کسی کے پیچھے نہیں چلنا، اس لیے کہ مسلمان عورت کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان کر کے گئے۔ ہم نے کسی بھی اٹھنے والے فیشن کو اور کسی بھی اٹھنے والے بے حیا پروگرام کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے
इन यहूदियों और ईसाइयों का कलमा नहीं पढ़ा, हमने आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात, ए नबी आप इन मोमिन औरतों से कह दें, क्या कहें, यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, पहला कलाम, अपनी निगाहों को झुका के रखो। एक मोमिन औरत की शान ये होती है कि उसकी आँख शर्मो हया से झुकी रहती है। मर्दों के बराबर खड़े होना, मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करना, दुपट्टे उतारना और कपड़ों को मुख्तसर कर लेना, ये तो बहुत दूर की कहानी है। ईमान वाली औरतों से कुरान ये तकाजा कर रहा है कि एक ईमान वाली माँ, बहन, बेटी, उसकी निगाह हमेशा शर्मो हया के साथ झुकी रहे, उसकी निगाह बताए कि इसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा हुआ है, यानी उसकी निगाह पर शर्मो हया का पैरा लगा हो। यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए नबी ईमान वाली औरतों को कह दो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, अपना बनाव सिंगार, अपनी जीनत और अपनी खूबसूरती इसे जाहिर ना करें, बल्कि इसे छुपा कर रखें और पर्दे के अंदर रखें। और तुम्हारा बनाव सिंगार, तुम्हारी खूबसूरती ये सिर्फ तुम्हारे खामद के लिए है, ये बाज़ार की जीनत नहीं होनी चाहिए, ये चौक महफल की जीनत नहीं होनी चाहिए, ये शादी ब्याह की जीनत नहीं होनी चाहिए। रब्बे कायनात ने मुसलमान औरतों को खिताब इरशाद फरमाया कि अपनी जीनत को जाहिर ना करें और अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखें। ये हया का वो दर्स है जो अल्लाह कुरान के अंदर मुसलमान औरतों को इरशाद फरमा रहा है। इल्ला ज़ाहरा मिनहा, मगर जो खुद ब खुद ज़ाहिर है। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर है, इसका माना ये है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं और जो तुमने अपना सर छुपाने के लिए चादर रखी है और मुंह छुपाया है, अब इस चादर को छुपाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं, अब इन कपड़ों को छुपाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं। अगर बामरे मजबूरी बापर्दा होकर बाहर निकलती हो तो कपड़ों पर कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, चादर पर चादर की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी हया, अपनी इफ़्फ़त, अपनी तहारत की खुद हिफाजत करोगी और इस पर तुम पैरा लगाओगी। वजह यह है कि इस हया का दर्स तुम्हें अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है। दूसरे मकाम पर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरतों को चाहिए कि वो अपनी चादरें अपने गरेबानों पर डाल के रखे। उसका गरेबान नज़र नहीं आना चाहिए, उसका सीना नज़र नहीं आना चाहिए। ये भी मगरब की बेहयाई में से एक बेहयाई है कि जेवर पहनकर फिर जेवर दिखाना और फिर जेवर दिखाने के लिए दुपट्टे को उतार देना। जेवर ये औरत का, ये बाज़ार वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, और उसके अलावा ये किसी की खातिर बनाव सिंगार या ज़ेब व ज़ीनत नहीं कर सकती। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है औरतों को चाहिए कि अपने गरेबानों पर चादरें डाल के रखें, यानी ये इलादा इलादा हुक्म है। सिर्फ ये हुक्म नहीं कि गरेबानों पर ही चादरें डालनी हैं, चेहरे का इलादा हुक्म आ रहा है और सर को छुपाने की इलादा अल्लाह बात इरशाद फरमा रहा है, और पूरे जिस्म का पर्दा इसका हुक्म इलादा दिया जा रहा है। तो रब्बे कायनात ने कुरान हकीम के अंदर औरतों को ये निसाब इरशाद फरमाया कि तुम मुसलमान औरतें हो और तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की सीरत ये है कि कंवारी लड़की के अंदर भी इतनी हया नहीं थी जितनी हया रब ने अपने सोने महबूब को अता फरमाई हुई थी।
یعنی جب تمہارے نبی کی حیا کا یہ حال ہے تو تم تو عورت ہو، تمہیں تو حیا کا درس سب سے پہلے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اب دیکھیے نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جو شریعت نے نصاب بیان فرمایا کہ عورت کی کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ اجر والی، سب سے زیادہ ثواب والی، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجراتہا۔ فرمایا عورت کی اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز، حجرے کی نماز یعنی مسجد کی نماز سے یہ فضیلت والی نماز۔ یہ دور حاضر کے اندر بھی کچھ مساجد کے اندر عورتوں کا آنا جانا ہے، اور عورتوں کا آنا جانا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق منع کر دیا تھا، اور یہ کلام بولا تھا کہ اگر آج نبی کریم زندہ ہوتے، دنیا میں تشریف فرما ہوتے، تو عورتوں کے حالات دیکھ کر انہیں مسجد آنے سے منع کر دیتے۔ لہذا میں منع کر رہی ہوں، آج کے بعد عورت کوئی مسجد کے اندر نہیں آئے گی۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بلند اور اجر اور ثواب والی نماز کون سی ہے؟ فرمایا وہ نماز جو اس نے گھر کے صحن میں پڑھی ہے وہ اجرے والی نماز سے افضل ہے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ نماز جو اس نے گھر کے کونے میں اور کونے والے کمرے کے اندر چھپ کر پڑھی ہے، آقا حضور فرماتے ہیں افضل من صلاتہا فی بیتہا، یہ نماز گھر میں صحن کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ اچھا، اس پر محدثین کلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ ایک گھر کے اندر نماز ہے، ایک اجرے میں ہے، اجرے سے گھر والی نماز افضل ہے، گھر سے جو کونے کا کمرہ ہے اس کے اندر والی نماز افضل ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جتنی چھپتی جائے گی اتنا اجر اسے اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری بندی اور جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی کی نظر اس کے وجود پر نہ پڑے، چونکہ اس نے کھڑا ہونا ہے، اس نے جھکنا ہے، اس نے سجدے میں جانا ہے، اس کے وجود کے اندر طہارت اس قدر ہونی چاہیے، یہ جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی میں رب اسے سب سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ جو عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اور یہ اس کے حقوق کو پائمال کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی عزت کی حفاظت کا یہ خوبصورت ایک طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جئنا النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کا ایک وفد سرکار علیہ السلام کے دربار کے اندر آیا، اور اس نے آ کر شکایت کی۔ شکایت کیا کی؟ ذہب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ، حضور مرد نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، چونکہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہم عورتیں جہاد نہیں کرتی۔ جہاد کے اندر جانا مرد کو نصیب ہے، نماز یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، بات برابر ہے، تہجد یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتی ہیں، بات برابر ہے، صدقہ یہ دے لیتے ہیں ہم بھی دے لیتے ہیں، بات برابر ہے، حج انہیں نصیب ہے تو ہمیں بھی نصیب ہے، روزہ انہیں نصیب ہے تو ہمیں بھی نصیب ہے۔ لیکن یہ جہاد والا معاملہ، مرد جاتے ہیں، کافر کی گردن کاٹتے ہیں، اپنی کٹواتے ہیں، شہید بنتے ہیں، غازی بنتے ہیں۔ اب جب قیامت کے دن میرٹ بنے گا، یا رسول اللہ مرد نیکیوں اور اجر کے اندر ہم سے بڑھ جائیں گے، آقا حضور ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں ہم وہ کام کریں تو رب ہمیں بھی جہاد والا اجر عطا فرمائے۔ کتنی خوبصورت سوچ تھی، کتنی طہارت اور عفت مآب سوچ تھی، یعنی نیکیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مرد نیکیوں میں ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں تاکہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ وہ عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں کوئی عمل بتائیں، ندرک بہی فضل المجاہدین فی سبیل اللہ، جس عمل کے کرنے پر رب ہمیں اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس عورتوں کے وفد کو عمل کون سا بتایا؟ سامنے وہ تھی اور قیامت تک کی عورتوں کو پیغام دیا جا رہا تھا، اگر تم جہاد کا ثواب پانا چاہتی ہو، اللہ کے رستے میں لڑنے کا اجر پانا چاہتی ہو، تو اس پر عمل کرنا۔ وہ عمل کیا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت میرے کہنے پر گھر بیٹھی رہے گی، وہ گھر کے اندر رکی رہے گی، مجھ محمد کی مان کر گھر بیٹھنے پر رب اسے اپنے رستے میں لڑنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا یہ پیغام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری کلمہ پڑھنے والی اے عورتوں، تم چاہتی ہو تمہیں اجر مردوں کے برابر ملے، تو تمہارا اجر بازار میں نہیں ہے، تمہارا اجر وہ میلوں ٹھیلوں میں نہیں، تمہارا اجر آزاد ہو کر بے پردہ گھومنے میں نہیں، تم گھر کی چار دیواری کے اندر مجھ محمد کی مان کر رکو، میری مان کر گھر رکنے پر رب تمہیں جہاد میں لڑنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے یہ جو پردے والی کہانی ہے یہ صرف کسی خطیب کی ہے، کسی امام کی ہے، کسی پیر کی ہے، کسی سید کی ہے، باقی مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی خطیب کی ہے، نہ کسی قاری حافظ کی ہے، نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی سید کی ہے۔ یہ پردے کی کہانی ہر کلمہ پڑھنے والے کی۔ یہ فرق تو ہم نے ڈالا، یہ باؤنڈری تو ہم نے لگائی۔ پیروں کا دین اور ہے، مریدوں کا دین اور، طریقت اور ہے، شریعت اور، یہ باؤنڈری لائنیں ہم نے لگائی۔ جو دین رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس طرح اس دین کو زندگی میں داخل کرنا ایک امام کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری۔ امام کا دین اور کوئی نہیں، عالم کا دین اور کوئی نہیں، پیر سید کا دین اور کوئی نہیں۔ دین کے اصول کے اندر اور دین کی کچہری کے اندر یہ سارے ایک ہی لائن میں کھڑے۔ میں کون ہوتا ہوں اس لائن سے نکلنے والا؟ آپ میں سے کس کی جرأت ہے کہ ہم اس لائن سے نکلیں؟ ذرا سنیے انداز کیا ہے رب کائنات کا قرآن حکیم کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے محبوب، اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں۔ نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اس پوری امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پہلا خطاب انہیں ہو رہا ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے ہمارا نصاب اور نہیں اور تمہارا نصاب اور نہیں، اس میں ہم سب برابر ہیں۔ پہلا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دے رہا ہے؟ اے نبی، اپنی بیویوں کو حکم دیجئے۔ دوسری بات وَبَنَاتِكَ، اے محبوب اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے۔ بیویاں آ گئی، بیٹیاں آ گئی۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور محبوب مومنوں کی ساری عورتوں کو حکم دے دیں۔ اسپیشلی پہلے اپنی بیویاں، پھر بیٹیاں، تاکہ یہ فرق ختم ہو جائے کہ نبی کا دین یہ صرف نبی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ اصول خالی ان نفوس قدسیہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ تو رب کائنات نے فرق ختم کرنے کے لیے الادہ نام لیا۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، آپ کلمہ پڑھنے والی ہر عورت کو کہہ دیں۔ اچھا کہنا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ چادریں اپنے چہروں پر ڈال کے رکھیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں، یہ حدیث کا کوئی لفظ نہیں کہ جس پر بحث ہو سکے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ کسی نے گھر کے بیچ میں ڈال دی ہے۔ چہروں کو چھپانے کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے، اور ذرا اس کی وقت کو تو سمجھئے
इलादा करके, ए नबी अपनी बीवियों को बता दें, अपनी बेटियों को बता दें, कलमा पढ़ने वाली हर मुसलमान औरत को बता दें कि अपनी चादरों को अपने चेहरों पर डाल के रखें। ये असूल दीन का असूल नहीं है कि पर्दा दिल का होता है। किसने बताया था? कहां से पढ़ा ये सबक? किस आयत के जरिए तुमने ये बात खुद ब खुद निकाल ली पर्दा दिल का होता है? तुम्हारा दिल ज्यादा साफ है या नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा का दिल ज्यादा साफ? तुम्हारी आंख में तारत ज्यादा है या उनकी आंखों में तारत ज्यादा थी जिनके मुतल्लिक रब का कुरान ये कहता है इन्होंने मेरे नबी का चेहरा देख लिया है, हमने इन्हें पक्का जन्नती बना दिया है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वो सारे जन्नती लोग, उनकी आंखें ज्यादा तारत वाली थी या तुम्हारी आंखें 14 सदियां बाद ज्यादा तारत वाली? तो कुरान हकीम ने ये हर दौर के अंदर इस्लाम मुखालिफ लोग पैदा होते रहे और ये पैदा होते रहे। इनकी बातें कोई वक़्त नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। जब अल्लाह का कुरान ये बयान कर रहा है तो कोई ऐसा मीडिया पर बैठकर ये जुमले बोलने वाला, दुपट्टा उतर जाए तो क्या होता है, औरत मर्द के साथ बैठ जाए तो क्या होता है, हाथ में हाथ आ जाए तो क्या होता है, चेहरा नजर आ जाए तो क्या होता है। जनाब आली, जितना छुपते जाएंगे फितने दबते जाएंगे, जितना जाहिर होते जाएंगे शैतान फितने उठाता चला जाएगा। ये हिकमत है, ये शरीयत की हिकमतों में से एक हिकमत है। शरीयत क्यों मां बहन बेटी को पर्दे का हुक्म देती है? चूंकि शरीयत समझती है ये जितना छुप के रहेंगे फितने उतने दबते रहेंगे, फितने उतने दबते रहेंगे। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया और मुसलमान होने के नाते जब कुरान का पैगाम हम तक पहुँचे तो हमें फ़ौरन से पहले इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप एक जुमला बोला करती थी, आप फरमाती थी वल्लाही मा राइतु अफ़दला मिन निसाइल अंसार। आप कहती थी रब की इज़्ज़त की कसम मुझे अंसार की औरतों में से अफजल औरत कोई नज़र नहीं आई। मुहाजिर औरतें, अंसार औरतें, तो अम्मा आयशा ने अंसार औरतों का नाम लिया कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मुझे अंसार की औरतों में से अफजल औरत कोई नज़र नहीं आई। तो आपसे पूछा गया इसका सबब क्या है? तो अम्मा आयशा कहने लगी अशद्दु तस्दीकन लिकिताबिल्लाह वला ईमानन बित्तंज़ील। इसकी वजह यह है जैसे ही रब का हुक्म उनके सामने आता है आंखें झुका कर मानना शुरू हो जाती हैं, अपने अक्ल को बीच में नहीं लाती। अच्छा, आपने और पूरी तफसील बयान फरमाई, कहती हैं लक़द उन्ज़िलत वल यदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। जिस वक्त अल्लाह का ये फरमान नाजिल हुआ अपने सीनों पे कपड़ा डालो, अपने गिरबान चादर के जरिए छुपा के रखो, तो क्या हुआ? ये आयत रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनक़लबा रिजालुहुन्ना इलैहिन्ना, मर्दों के सामने इस आयत की तिलावत की, मर्दों ने इस आयत को सुना। अब मर्द घरों में चले गए। वयतलुर रजुलु अला इमरातिही व इब्नतिही व उख्तिही। एक आदमी ने जाकर आयत अपनी बीवी को सुनाई, बेटी को सुनाई, बहन को सुनाई, और फिर व अला कुल्लि ज़ी कराबतिही, और हर रिश्तेदार को पढ़ के रब का हुक्म सुनाया। डायरेक्ट रसूलुल्लाह से औरतों ने नहीं सुना, औरतों ने सुना मर्दों से। शोहर ने बीवी को बताया, बाप ने बेटी को बताया, भाई ने बहन को बताया, रिश्तेदारों के दरमियान तालीम दी गई। ऐ औरतों, रब का हुक्म आ गया है, अपने गिरबान छुपा के रखने हैं, चादर डाल के रखनी है, चेहरा छुपा के रखना है, सर छुपा के रखना है। अम्मा आयशा कहती हैं जब सुबह ये आयत नाज़िल होती है और भाई जाके बहन को बताता है, शोहर जाके बीवी को बताता है, और बाप जाके बेटी को बताता है, अम्मा आयशा कहती हैं इल्ला कामत इला मरती हल मुराहल फ़तजरत बिही तस्दीकन व ईमानन बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिही। जो ही वो औरतें सुनती हैं तो अपने गिरबान और चेहरे छुपाने के लिए चादरों का बंदोबस्त कर लेती, इतनी देर भी नहीं लगाती। देखते हैं हो सकता है थोड़ी तखफीफ आ जाए,
دیکھتے ہیں کون کون چلتا ہے، وہ پہلے کر لے تو پھر میں کروں گی۔ اما عائشہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں وہ دین ماننے کے اندر اتنی بلند ہیں، ادھر سے حکم رسول اللہ پر نازل ہوتا ہے اور ادھر سے امت کو عمل کر کے دکھا دیتی۔ ہمارے پاس تو قرآن 14 صدیوں سے موجود ہے نا، اور وہ کتنی خوشبخت اور اونچی عورتیں تھیں۔ شام قرآن اترا ہے اور صبح انہوں نے امت کو عمل کر کے بتا دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فَأَصْبَحْنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانِ، رات کو حکم نازل ہوا اور ابھی فجر کی نماز آئی ہے تو عورتوں نے یوں کالے رنگ کی چادریں اوڑھ لی جیسے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے۔ یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ انصار کی عورتیں مذہب ماننے کے اندر یہ کتنی تیز واقعہ ہوئی ہیں، ادھر سے حکم آتا ہے ادھر یہ سے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتی ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، آپ لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، دیگر اچھی بزموں کے اندر آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو جب ایسی بزموں کے اندر آنا جانا ہو خیر والی بات اٹھائیں، اٹھا کر خالی دل میں نہ رکھیں، بیوی تک پہنچائیں، بہن تک پہنچائیں، بیٹی تک پہنچائیں، ماں کو بتائیں آج ہم یہ سن کے آئے ہیں، آج ہمارے نبی کا یہ فرمان وہ ہمارے کانوں کے ذریعے دل میں اترا ہے اور آپ کے لیے اس میں یہ پیغام ہے۔ اور یہ پہنچانا کتنا رحمت معاب ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ عمل کرنے کے اعتبار سے عورتیں مردوں سے آگے ہیں، عمل کے اعتبار سے۔ اگر انہیں کسی لائن پہ چڑھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے نبی کا تمہارے متعلق فرمان کیا ہے، اور اگر یہ تبلیغ ہم نے آگے نہ پہنچائی، دروازے بند ہو گئے۔ بے حیائی کے اس وقت جو طوفان بپا ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا غلط کو غلط کوئی نہیں کہے گا، پھر بے حیائی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو کوئی اسے برا تک نہیں کہے گا۔ جی کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، ذرا سنیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی دو بیویاں حضور کے پاس بیٹھی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ باہر آنے والے نے کہا ابن مکتوم، نابینا صحابی، یہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جس وقت انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ابن مکتوم ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، تو میرے حبیب کے پاس بیویاں بیٹھی تھی۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا؟ احتجبا منہ، اے میری بیویوں آنے والے سے پردہ کر لو۔ دوست کے سامنے بیوی کا تعارف کروانا جواں مردی نہیں ہے، وہ یہ بے حیائی ہے، یہ یورپ کا طریقہ ہے۔ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا یہ درس نہیں کہ دوستوں یاروں کے سامنے اپنی عزت کو دکھاؤ، یہ عزت چھپانے والی۔ رب کے محبوب، رب کے محبوبوں کے، اور یہ جو آنے والے تھے نا یہ ام سلمہ میمونہ کے بیٹے تھے، کیونکہ نبی کی بیویاں امتیوں کی کیا ہوتی ہیں؟ مائیں ہوتی۔ وہاں تو اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب بتا رہے تھے ایک شور کو کتنا غیرت مند ہونا چاہیے، ایک شور کا نصاب کیا ہے۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا احتجبا منہ، آنے والے سے پردہ کر لو۔ اچھا ان کا سوال وہ بھی وجہ تھا، انہوں نے آگے سے جو سوال کیا وہ ذرا سنیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ الیس ہوا اعمی، حضور کیا آنے والا ابن مکتوم یہ اندھا نہیں ہے؟ اور دوسرا جملہ کہتی ہیں لا یبصرنا ولا یعرفنا، نہ یہ ہمیں دیکھ سکے گا نہ ہمیں پہچان سکے گا، یہ تو اندھے ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ حضور پھر پردے کی کیا حاجت ہے؟ پھر اندر جانے کی کیا حاجت ہے؟
اللہ اکبر. یہ دیکھیں ان لوگوں کی نظر ہم سے زیادہ صاف تھی. انہوں نے دل کے پردے کی کوئی بات نہیں کہی کہ نہیں برقعے کی ضرورت نہیں ہے, چادر کی ضرورت نہیں ہے, دوپٹہ تمہارا اتر جائے, کپڑے مختصر ہو جائیں, بس تمہارے دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ سبق ان لوگوں نے نہیں پڑھا اور نہ انہوں نے آگے امت کو پڑھایا ہے. جس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلام